औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नाज़रीन, ज़वार के मोहम्मद अब्सार हैदरी ढेरों दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ रूहानी शख्सियात के साथ भी आपकी मुलाकातें करवाता रहता हूँ। नाज़रीन, अयामे गम शुरू हैं, मुहर्रम उल हराम शुरू है। नाज़रीन, आपको इल्म है कि मैं आपकी मुख्तलिफ शख्सियात के साथ मुलाकातें करवाता हूँ, जिनमें कुछ शोरा भी होते हैं, माहिर अमलियात भी होते हैं, फ़ुक़रा के साथ भी आपकी मुलाकातें होती हैं और मैं नाचीज़ भी आपके सामने कोई ना कोई चीज़ अपनी बयान करता ही रहता हूँ। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, ये हमारे इलाके की बेहतरीन शख्सियात के अंदर शुमार होते हैं। इल्मी, अदबी और रूहानी तरीके से इनकी एक पहचान है, इनका एक नाम है। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि तहरीरें जिंदा रहती हैं और इंसान मिट्टी के अंदर चला जाता है। आवाज एक जादू है और जिस वक्त ये जादू किसी पे चलता है तो काफी लोग, कई लोग उसके गर्विदा हो जाते हैं। नाज़रीन, अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अयामे गम के हवाले से आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियात हैं, उनमें मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे भाई, हमारे तलगंग शहर की बेहतरीन पहचान है और इल्म अदब के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, मेरी मुराद मेरे बेहतरीन दोस्त हसनैन आकिफ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही इनके साथ तशरीफ फरमा हैं माशाल्लाह मुनकबत खानी के अंदर, सौज खानी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, जिनकी काफ़ी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होंगी और लाइव भी आपने इनको सुना होगा। मेरी मुराद मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे भाई शुजा हैदर साहब हैं। मैं आज आपकी मुलाकात इनसे करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आकिफ भाई जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने अब्सार हैदर टीवी पर अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त दिया। अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अब्सार भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा, आपने हमें इज़्ज़त अफजाई बख्शी और अपने नाज़रीन से हमें मुलाकात करने का बेहतरीन मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी शुजा हैदर भाई, आप सुनाएं, आपकी सेहत कैसी है? आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने कीमती मसरूफ तरीन वक्त में से आपने वक्त दिया, क्योंकि अयामे हम शुरू हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है, बड़ी नवाजिश है आपकी। मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस महफिल में मदऊ किया और ये जिक्र खैर करने की दावत दी। बेशक अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। जी हसनैन भाई, आप सुनाएं। अच्छा, शायरी का बाकायदा तौर पर आगाज आपने कब और किस तरीके से किया? अब्सार भाई, शायरी की मेरी इब्तिदा जो है वो तकरीबन सन 2000 से है। मतलब तब से मैं शायरी कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत बात यह है कि उस वक्त मुझे कोई नहीं पता था कि इसमें भी किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है, इसमें भी आपको किसी इल्म की ज़रूरत होती है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तगोदो की कोशिशें की, तो फिर जनाब सैयद प्रोफेसर इकबाल हुसैन शाह साहब से मेरी मुलाकात हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनसे बहुत कुछ सीखने के बाद भी हमें इल्म अदब की अबजद भी नहीं आती। बेशक इंसान अधूरा ही रहता है, इल्म समंदर है। और उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारे इलाके की बड़ी मशहूर शख्सियत हैं जनाब हैदर सलीम साहब। उनसे भी रूहानी तौर पर काफ़ी इस्तेफादा करने का मौका मिला। जी शुजा हैदर भाई, आप सुनाएं, सेहत कैसी है? अल्लाह पाक की करम नवाज़ी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये बताएं कि आपके वालिद साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाजी रियाज साहब का एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, काफ़ी शागिर्दान की एक तादाद है उनकी, काफ़ी शागिर्दान है उनके। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये मुझे बताएं कि आपके वालिद ग्रामी के कौन कौन से शागिर्द हैं नात खानी के अंदर? अब्सार भाई, इस तरह है कि मतलब अगर यहाँ पे पहले मैं जिक्र करता चलूँ तो वो किन के शागिर्द हैं? जी बेहतरीन और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तेलंगाना की तारीख में, इल्म अदबी तारीख में बहुत बड़ा नाम सैयद मंजूर हैदर। जी मंजूर हैदर शाह साहब बहुत
فقیر یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ ان سے مستفید ہوئے. واہ 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 واہ. تو اس کے بعد کافی تعداد ہے والد صاحب کے شاگردوں کی بھی. جی. اور جس طرح بڑے مشہور لوگ ہیں صفدر ناصر صاحب ہیں, جی ماشاء اللہ, سید عمران شاہ صاحب ہیں, جی اور بھی بہت سارے نام ہیں جو مستفید ہوتے رہے ہیں اس علم سے. جی جی. اچھا, تو ماشاء اللہ یہ فرمائیں کہ آپ نے کب قدم رکھا منقبت خانی کے اندر؟ ابصار بھائی اس طرح ہے کہ میں نے جب تھوڑا سا بیدار ہوا ان چیزوں کو دیکھا, جی, تو یہ شوق پیدا ہوا. اسکول میں ٹیچر تھے, انہوں نے ہمیں مقابلہ جات میں حصہ دلوایا. وہاں پہ ہم حصہ لیا. جب وہاں پہ دیکھا کہ ہاں ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے, جی, یہ نصب میں موجود ہے, یہ محنت کرنی چاہیے, اس میں آگے بڑھنا چاہیے, تو پھر ان مقابلہ جات میں کامیابی حاصل ہوئی ماشاءاللہ. تو جب ہم نے چکوال یا راولپنڈی میں ون کیا تو پھر علم ہوا کہ ہاں یہ درس حق ہے, رائے راست ہے, اس طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے. پھر اسی محنت سے آج تک ہم چل رہے ہیں ماشاءاللہ. جی حسنین بھائی, آپ کے اساتذہ کے اندر کون کون شمار ہوتا ہے؟ جی, میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے استاد محترم جناب سید پروفیسر اقبال حسین شاہ صاحب, اور اس کے بعد جناب حیدر سلیم صاحب سے کافی استفادہ کیا ہے. اچھا, آپ سب سے زیادہ غزل لکھتے ہیں یا نوحہ کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہے؟ جی, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میں کافی ساری ادبی اصناف میں طبع آزمائی کر چکا ہوں ماشاءاللہ, جن میں غزل ہے, منقبت ہے, سلام ہے, مرثیہ ہے, اور بالخصوص جو الحمدللہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے وہ نعت خوانی ہے یا نعت گوئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ عزت عطا فرمائی, جس میں میرا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کمال ہے کہ اس نے مجھ جیسے حقیر بندے کو اتنی عزت عطا فرمائی. ماشاءاللہ, کافی کلام آپ کے سنتے تو رہتے ہیں مختلف دوستوں کے حوالے سے بھی اور نعت خوانوں کے پاس بھی. تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کلام باقاعدہ طور پر کن کن دوستوں کو دیے؟ اصل میں یہ ایک تھوڑا سا مشکل سوال ہے. اصل میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ میں جو بھی کلام لکھتا ہوں, میں سال میں ایک آدھ کلام لکھتا ہوں, نعتیہ کلام کی بات کروں, ٹھیک ہے, تو وہ الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں حیدر بھائی کو دوں, کیونکہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہر بندہ جو بھی نعت خوان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز دے رکھی ہے, ہر بندہ ہی اپنی طرف سے بہت اچھا پڑھتا ہے. اور الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں, مجھے کافی سارے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, تقاضا کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اپنا کلام دیں. تو میں جتنا ہو سکتا ہے, کیونکہ میں لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں سال میں ایک آدھ کلام لکھتا ہوں, تو وہ میں ان کو دیتا ہوں. اگر اس کے علاوہ کوئی عطا ہو جاتا ہے تو میں الحمدللہ کافی ساری نعت خوان پارٹیاں ہیں جن کو میں دیتا ہوں, اور اس میں مجھے پھر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلیں ایک ذکر پاک ہے, جتنے لوگوں تک یہ جائے گا اس میں میرے ثواب کا حصہ ہے. جی حیدر بھائی, آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے اساتذہ کے اندر کون کون شمار ہے؟ محترم, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ چیز جب گھٹی میں مل جائے جی تو اس میں یہ بھی خوش نصیبی ہوتی ہے. تو ابھی تک تو والد صاحب سے ہی سیکھا ہے, اپنے گھر سے ہی سیکھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ آگے کوشش ہے کہ استاد بھی ہیں ان کے پاس بھی جایا جائے, ان سے بھی مستفید ہوں. انشاءاللہ بہت جلد اپنے استادوں کو سامنے لیں. انشاءاللہ. آپ نے کس کس کے کلام زیادہ پڑھی ہیں؟ محترم, جو ابتدائیہ ہے میرا اس میں تو حسنین عاقب صاحب ماشاءاللہ, ان کے کلام سے شروعات ہے میری. نعت خوانی کے حوالے سے بہت ساری نعتیں ہیں, بہت ساری منقبت ہیں جو ان کی میں نے پڑھی ہیں. اس سے ہٹ کے بھی سلیم حیدر صاحب, جی ماشاءاللہ, اور سلیم صاحب ایک حیدر سلیم صاحب بہت بڑا نام ہے. اس کے علاوہ سید زیغم علی شاہ صاحب ہمدانی کا یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا. بے شک بزرگ شعراء کے اندر شمار ہیں, وہ بہت بڑا نام ہے. اور ایک ہمارے پاس چکوال میں ایک چھپا ہوا نام ہے. جی بے شک, ایک چھپا ہوا خزانہ ہے, چھپا ہوا خزانہ ہے بالکل. تو ان کے بھی بہت ہی اچھے کلام میں نے پیش کیے ہیں, والد صاحب نے بھی پیش کیے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی بھی اور کلام بھی آ رہے ہیں. ایک بڑا اچھا کلام افتخار عارف صاحب کا, افتخار عارف صاحب ماشاءاللہ, ایک
انٹرنیشنلی سطح پہ دنیا مانتی ہے، تو ان کا بھی کلام آ رہا ہے۔ اس جگہ ایک اور شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں گا، جناب غلام سرور صاحب بھرپر والے، جی بھرپر والے، ماشاءاللہ نوخانی کے اندر بھی ایک بہت بڑا نام، بہت بڑا نام ہے جی، بے شک محمد والے محمد کی ایک خاص کرم نوازی جی، بے شک۔ اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ان کا کلام بھی ابھی اسی سال ہی انشاءاللہ اسی محرم میں ریلیز ہو رہا ہے، بہت اچھا کلام، تو اسی طرح بس محنت جاری ہے انشاءاللہ۔ آپ سے بھی کلام سنتے ہیں، پہلے ہم جو ہے نا حسنین بھائی سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں کوئی اپنا پیارا سا کلام سنائیں۔ ضرور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ناظرین، جو لوگ نانا کو ماننے والے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کریں۔ جو لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کو جدا جدا مانتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ناظرین، پہلے ہم حضرت امام حسین بادشاہ کا ایک کلام سنتے ہیں کیونکہ ایام غم ہیں، اس کے بعد میں شجاع حیدر بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنا کوئی ایک اچھا سا کلام سنائیں نعت کے حوالے سے، پھر آگے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ جی حسنین بھائی۔ ایک خطبہ امام حسین علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 10 محرم روز عاشورہ کو جی امام حسین علیہ السلام جب قوم اشقیاء کی طرف دیکھتے ہیں جی تو مولا فرماتے ہیں کہ آ گیا ہوں میں نگہبان شریعت بن کر، آ گیا ہوں میں نگہبان شریعت بن کر، ظلمت دہر میں اترا ہوں ہدایت بن کر، واہ بے شک، ظلمت دہر میں اترا ہوں ہدایت بن کر، واہ تم ہو بھٹکے ہوئے دارین میں ذلت بن کر، واہ تم ہو بھٹکے ہوئے دارین میں ذلت بن کر، میں محمد کی طرح آیا ہوں رحمت بن کر، میں محمد کی طرح آیا ہوں رحمت بن کر، اور تم جہنم کے خریدار نظر آتے ہو، تمہیں فردوس میں لے جاؤں اگر آتے ہو۔ واہ مولا فرماتے ہیں میں حسین ابن علی ہوں مجھے کیا بھول گئے، واہ میں حسین ابن علی ہوں مجھے کیا بھول گئے، میرے نانا کی ہے کیا تم پہ عطا بھول گئے، اور پشتے سرور پہ میری ننھی ادا بھول گئے، پشتے سرور پہ میری ننھی ادا بھول گئے، ارے میرے بارے جو محمد نے کہا بھول گئے، اور اب محمد بھی کہیں گے دل سوزاں کر کے، اب محمد بھی کہیں گے دل سوزاں کر کے، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے، اور ابن مکہ و مدینہ ہوں ذرا یاد کرو۔ مولا فرماتے ہیں ابن مکہ و مدینہ ہوں ذرا یاد کرو، میں ہدایت کا سفینہ ہوں ذرا یاد کرو، میں ہی یزداں کا خزینہ ہوں ذرا یاد کرو، میں رسالت کا نگینہ ہوں ذرا یاد کرو، میں رسالت کا نگینہ ہوں ذرا یاد کرو، اور وہ جو کن کہتا ہے اس کن کا وسیلہ میں ہوں، وہ جو کن کہتا ہے اس کن کا وسیلہ میں ہوں، میں اولی الامر ہوں اللہ کا ارادہ میں ہوں، میں اولی الامر ہوں اللہ کا ارادہ میں ہوں، اور جان لو سورہ مریم تو ہے شجرہ میرا، جان لو سورہ مریم تو ہے شجرہ میرا، با خدا سورہ یوسف ہے سراپا میرا، والقمر بن گیا قرآن میں قصیدہ میرا، والقمر بن گیا قرآن میں قصیدہ میرا، سورہ دہر کا مصداق ہے کنبہ میرا، سورہ دہر کا مصداق ہے کنبہ میرا، اور ان نماز سے ہی طہارت کی سند پائی ہے، ان نماز سے ہی طہارت کی سند پائی ہے، میں نے ہی ذبح عظیمہ کی قسم کھائی ہے، ان نماز سے ہی طہارت کی سند پائی ہے،
میں نے ہی ذبح عظیمہ کی قسم کھائی ہے اور قاب قوسین ٹھکانہ میرا آبائی ہے قاب قوسین ٹھکانہ میرا آبائی ہے میرے جھولے سے ملائک نے شفا پائی ہے میرے جھولے سے ملائک نے شفا پائی ہے زندگی ابن مظاہر کو بھی دلوائی ہے زندگی ابن مظاہر کو بھی دلوائی ہے زندگی ابن مظاہر کو بھی دلوائی ہے ارے میں ہوں خالق کا تو خالق میرا شیدائی ہے میں ہوں خالق کا تو خالق میرا شیدائی ہے اور چاہوں گر لوح کی تحریر بدل سکتا ہوں چاہوں گر لوح کی تحریر بدل سکتا ہوں میں تمہاری یہاں تقدیر بدل سکتا ہوں میں تمہاری یہاں تقدیر بدل سکتا ہوں اور میرے گھر پر یہ رسالت یہ امامت اتری میرے گھر پر یہ رسالت یہ امامت اتری خالق کن کی طرف سے ہے ولایت اتری خالق کن کی طرف سے ہے ولایت اتری یہ شجاعت یہ سخاوت یہ طہارت اتری اور میرے نانا پہ ہی قرآن کی ہر آیت اتری میرے نانا پہ ہی قرآن کی ہر آیت اتری اور سنو اب نا انا کی اصل میں تفسیر ہوں میں سنو اب نا انا کی اصل میں تفسیر ہوں میں میری پہچان کرو وارث تطہیر ہوں میں میری پہچان کرو وارث تطہیر ہوں میں اور میری جاگیر میں آئے ہو ہدایت لے لو مولا فرماتے ہیں دیکھیے مولا کی کریمی دیکھیے مولا فرماتے ہیں میری جاگیر میں آئے ہو ہدایت لے لو چھوڑ کر دامن اسیاں کو شفاعت لے لو ارے تم بھی حر بن کے کوئی مجھ سے سعادت لے لو تم بھی حر بن کے کوئی مجھ سے سعادت لے لو تم جہنم کے دہانے پہ ہو جنت لے لو تم جہنم کے دہانے پہ ہو جنت لے لو ارے میرے سائے میں جو آؤ گے اما پاؤ گے میرے سائے میں جو آؤ گے اما پاؤ گے مجھ سے مل کر ولی اللہ نظر آؤ گے مجھ سے مل کر ولی اللہ نظر آؤ گے اور میرے اجداد کا اسلام پہ احسان بھی ہے میرے اجداد کا اسلام پہ احسان بھی ہے باپ حیدر ہے تو دادا میرا عمران بھی ہے اور میرا دادا ہی رسالت کا نگہبان بھی ہے میرا دادا ہی رسالت کا نگہبان بھی ہے زر خدیجہ کا رہے دین پہ قربان بھی ہے زر خدیجہ کا رہے دین پہ قربان بھی ہے شعر دیکھیے گا کہ ضرب حیدر کے سبب آج غنی ٹھہرے ہو ضرب حیدر کے سبب آج غنی ٹھہرے ہو فقر و فاقہ کے پلے ہم سے ہی تم لڑتے ہو فقر و فاقہ کے پلے ہم سے ہی تم لڑتے ہو اور تم مجھے غیظ میں آنے پہ نہ مجبور کرو اب یہاں پہ مولا کے تیور تبدیل ہو گئے مولا فرماتے ہیں تم مجھے غیظ میں آنے پہ نہ مجبور کرو خود کو دوزخ کے ٹھکانے پہ نہ مجبور کرو خود کو دوزخ کے ٹھکانے پہ نہ مجبور کرو خون میں خود کو نہانے پہ نہ مجبور کرو مجھے تلوار اٹھانے پہ نہ مجبور کرو مجھے تلوار اٹھانے پہ نہ مجبور کرو کیوں تیغ چلتی ہوئی جبریل سے رکنا ہے محال تیغ چلتی ہوئی جبریل سے رکنا ہے محال میں ہوں اللہ کا غضب مجھ سے تو بچنا ہے محال میں ہوں اللہ کا غضب مجھ سے تو بچنا ہے محال مولا فرماتے ہیں میں اکیلا ہی صحیح تم سے نہ گھبراؤں گا میں اکیلا ہی صحیح تم سے نہ گھبراؤں گا خون حیدر ہوں میں تم سب کو یہ دکھلاؤں گا ارے پڑھ کے تکبیر جو تلوار میں لہراؤں گا پڑھ کے تکبیر جو تلوار میں لہراؤں گا کوفہ و شام تلک میں تمہیں دوڑاؤں گا کوفہ و شام تلک میں تمہیں دوڑاؤں گا کیوں گرچہ پیاسا ہوں مگر شیر الہی میں ہوں مولا فرماتے ہیں گرچہ پیاسا ہوں مگر شیر الہی میں ہوں
کوفیو جان لو تم سب کی تباہی میں ہوں. کوفیو جان لو، آخری دو بند، کوفیو جان لو تم سب کی تباہی میں ہوں. اور اب مولا اپنے اختیارات بتا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ایڑیاں رگڑوں تو زمزم بھی ابل سکتا ہے. ایڑیاں رگڑوں تو زمزم بھی ابل سکتا ہے. دھوپ کا قہر یہ ساون میں بدل سکتا ہے. دھوپ کا قہر یہ ساون میں بدل سکتا ہے. موم بن کر ابھی سورج بھی پگھل سکتا ہے. موم بن کر ابھی سورج بھی پگھل سکتا ہے. اور اژدہا تیغ کا تم سب کو نگل سکتا ہے. اژدہا تیغ کا تم سب کو نگل سکتا ہے. لیکن میری کوئی مجبوری ہے. مولا فرماتے ہیں مجھ پہ بس حکم خداوند کی پابندی ہے. مجھ پہ بس حکم خداوند کی پابندی ہے. امتحان لے گا خدا میری رضا مندی ہے. امتحان لے گا خدا میری رضا مندی ہے. اب ذرا مولا کی جنگ کا نقشہ دیکھیے. پھر فضا میں یکا یک نعرہ تکبیر اٹھا پہ غور کیجئے گا. پھر فضا میں یکا یک نعرہ تکبیر اٹھا. سر کٹے دہر سے ہر لاشے بے پیر اٹھا. سر کٹے دہر سے ہر لاشے بے پیر اٹھا. وار پر وار ہوئے جو کوئی خنزیر اٹھا. وار پر وار ہوئے جو کوئی خنزیر اٹھا. رزق دوزخ کا بنا لے کے جو شمشیر اٹھا. رزق دوزخ کا بنا لے کے جو شمشیر اٹھا. اور ہاتھ رکتا نہ تھا وہ ہاتھ ید اللہ ہی تھا. ہاتھ رکتا نہ تھا وہ ہاتھ ید اللہ ہی تھا. زیغم وقت تھا عکس اسد اللہ ہی تھا. زیغم وقت تھا عکس اسد اللہ ہی تھا. اور سب سمجھتی تھی وہ تلوار بھی گفتار حسین. اب دیکھیے یہاں پہ تلوار اور رہوار کی گفتگو ہے. سب سمجھتی تھی وہ تلوار بھی گفتار حسین. ہر فن حرب سے مانوس تھا رہوار حسین. تیغ و رہوار تھے سمجھے ہوئے افکار حسین. تیغ و رہوار تھے سمجھے ہوئے افکار حسین. جنگ میں دونوں برابر تھے مددگار حسین. جنگ میں دونوں برابر تھے مددگار حسین. اور شہ کے رہوار میں طوفان کی جھلک تھی کوئی. شہ کے رہوار میں طوفان کی جھلک تھی کوئی. ارے تیغ شبیر تھی یا برق فلک تھی کوئی. تیغ شبیر تھی، آخری دو بند. تیغ شبیر تھی یا برق فلک تھی کوئی. اور تیغ زرغام الہی کا غضب ٹوٹ پڑا. تیغ زرغام الہی کا غضب ٹوٹ پڑا. قہر یزدان بانداز عجب ٹوٹ پڑا. قہر یزدان بانداز عجب ٹوٹ پڑا. کوفیوں شامیوں پر رنج و تعب ٹوٹ پڑا. کوفیوں شامیوں پر رنج و تعب ٹوٹ پڑا. ہاویہ بھر گئی جب مرد عرب ٹوٹ پڑا. ہاویہ بھر گئی جب مرد عرب ٹوٹ پڑا. ملک الموت تھا حیران خدا خیر کرے. ملک الموت تھا حیران خدا خیر کرے. آج بفرا ہے یہ قرآن خدا خیر کرے. آج بفرا ہے یہ قرآن خدا خیر کرے. آخری بند. کلبلی فوج میں اٹھی تھی صفوں میں ہلچل. کلبلی فوج میں اٹھی تھی صفوں میں ہلچل. آن کی آن میں لاشوں سے بھرا تھا مقتل. موت کا چاروں طرف سے تھا برستا بادل. موت کا چاروں طرف سے تھا برستا بادل. جسم کٹتے رہے بنتا گیا خون کا دلدل. جسم کٹتے گئے بنتا گیا خون کا دلدل. اور زندگی حملے شبیر سے گھبرانے لگی.
لگی، زندگی حملے شبیر سے گھبرانے لگی، آج خود موت کو بھی موت نظر آنے لگی۔ واہ 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 واہ۔ ناظرین، آپ کو یہ کلام کیسا لگا؟ ماشاءاللہ حسنین بھائی نے معراج کروا دی۔ مولا پنجت پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ کمنٹس باکس کے اندر ہمیں بتائیے گا آپ کو کلام کیسا لگا۔ ماشاءاللہ دیکھیں، ہیرے کی قیمت جوہری کے پاس ہوتی ہے، عدالت آپ کی ہے، جج آپ ہیں۔ بھائی نے کلام پیش کیا، آپ کو یہ کلام کیسا لگا ہمیں کمنٹس باکس کے اندر بتائیے گا۔ ابھی میں ملتمس ہوں شجاع حیدر بھائی سے کہ ہمیں کوئی اپنا پیارا سا کلام سنائیں۔ جی شجاع حیدر بھائی۔ جی محترم، بڑا پیارا کلام ہے، اس کے 2 سے 3 اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ جی حسنین عاقب صاحب کا ہی کلام ہے، ماشاءاللہ 2019 میں میں نے پیش کیا تھا۔ جی اس کو پاس کر دیں۔ جی محترم، بہت ہی پیارا کلام ہے حسنین عاقب صاحب کا، جی اس کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں۔ زبان زبان پہ محمد کی بات آج بھی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہیں، زبان زبان پہ یا رسول اللہ، زبان زبان پہ محمد کی بات آج بھی ہے۔ میرے حضور کے دم سے حیات آج بھی ہے۔ زبان محمد کی بات آج بھی ہے۔ ابصار بھائی، یہ میری زندگی کی پہلی کمپوزیشن تھی جو میں نے پیش کی تھی۔ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب نے بھی کافی جو ہے نا وہ پہناوے دیے ہیں جی الفاظ کو۔ انہی کے دم سے منور ہیں یہ زمین و زمان، انہی کے دم سے منور ہیں یہ زمین و زمان، انہی کے عشق میں گم کائنات آج بھی ہے۔ زبان زبان پہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ بڑے بڑوں سے بھی مدحت کا حق ادا نہ ہوا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بڑے بڑوں سے بھی مدحت کا حق ادا نہ ہوا۔
कैसे बुरा के फिक्र को मौला ये मात आज भी है जुबान जुबान पे। और बड़ा खूबसूरत शेर है कि हुसैन रोते हैं तुझको पैगम्बरान खुदा, हुसैन रोते हैं तुझको पैगम्बराने खुदा के चश्मे वक्त से जारी फुरात आज भी है जुबान जुबान। और इसका आखिरी शेर है कि हमें भी अपना बना ले हुसैन के नाना के उनके कदमों में राहे निजात आज भी है जुबान जुबान। कैसे एडजस्ट किया गया जी सुभान अल्लाह। एक शेर और रहता है अगर आपकी इजाज़त हो तो, बड़ा खूबसूरत शेर है, मैं चाहता हूँ कि वो भी सामीन की नज़र हो। हम आसियों पे सवेरा गदीर का कर दे, हम आसियों पे सवेरा गदीर का कर दे, हुजूर शाम गरीबा की रात आज भी है जुबान जुबान। नाज़रीन, आपको कलाम कैसा लगा? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 ज़िलहज क़दीर के मकाम पर अल जुमा अकमलतु लकुम दीनकुम का मफ़हूम मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयन मौला के हवाले से बता दिया। नाज़रीन, अगर खुम्मे गदीर को लोग याद रखते तो आज वाक़यात करबला न होते। अगर वाक़या करबला न होता तो घर घर में माँ बहन बेटी की इज्जत कायम दायम न होती। दरअसल हजरत इमाम हुसैन बादशाह ज़मीर की आवाज़ हैं और लख्ते जिगर हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नाज़रीन, जो लोग हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं उन पे लाजिम है कि वो मोहब्बत अहले बैत रखें। मोहब्बत अहले बैत के अलावा ज़िंदगी अधूरी है, इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान के जीने का मकसद इबादत इलाहिया है और इबादत इलाहिया उस वक्त आपकी मुकम्मल है। इस बात को थोड़ा सा अगर और खोलूं, अगर हजरत इमाम हुसैन बादशाह सजदा आखिर के अंदर दीन हक का प्रचार न करते, सुभान रब्बी अला की सदा न देते तो आज घर घर के अंदर दीन न होता, क्योंकि हमारे खालिक ने
دین اسلام پسند کر لیا ہے قرآن پاک کے اندر. انبیاء نے خداوند کی اللہ پاک کی تعلیمات ہم تک پہنچائیں کتابوں کے ذریعے, وحیوں کے ذریعے, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد اگر کوئی شخص یا کوئی بھی انسان اس بات کا مرد و زن کے اندر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ سراسر لعنتی, کاذب اور جھوٹا ہے. ناظرین, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا جو کہ تاحال حضرت امام محمد مہدی آخر الزمان قائم آل محمد مہدی ہادی علیہ السلام تک جاری و ساری ہے. ابھی میں حسنین بھائی سے, حسنین عاقب صاحب سے ایک سوال کرنے کی اجازت چاہوں گا. وہ سوال یہ ہے کہ کربلا کی تعلیمات نے ہماری زندگی کے اوپر کیا اثرات چھوڑے ہیں؟ ابصار بھائی, آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے اور اس کا جواب بھی جو ہے وہ بڑا جامع بھی دیا جا سکتا ہے اور سر بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن کربلا تاریخ انسانیت کا وہ دلسوز واقعہ ہے جس نے پوری عالم انسانیت پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں. اور یہ جو کربلا ہے یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ اس میں درس ملتے ہیں, اس میں درس ملتے ہیں. مثال کے طور پہ امام حسین علیہ السلام اپنے مشکل وقت میں اپنے ایک دوست سعید کو خط لکھ رہے ہیں 8 محرم کو یا 9 محرم کو کہ اے میرے دوست, میں تنہا دشت میں آ گیا ہوں, میرے ساتھ میری مائیں, بہنیں, اہل و عیال, دوست, احباب, اقربا, نادان, مہمان سارے موجود ہیں, تو کیا اس موقع پر آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں جو درس ملتا ہے کہ وہ اتنا باوفا دوست تھا, اس کی نئی شادی ہوئی ہوئی تھی, اس کے ہاتھوں کی ابھی تک مہندی بھی نہیں اتری تھی, لیکن نہ صرف وہ آپ آیا بلکہ اس کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بھی آئیں اور امام علی مقام کی انہوں نے مدد کی. اسی طریقے سے جناب حر کا کردار اگر آپ دیکھیں کہ ایسا انسان جس نے ساری زندگی خطاؤں میں گزار دی اور یزیدیت کے ساتھ تھا, یزید کا جرنیل تھا, یزید کی سپاہ کا جرنیل تھا, تو ان کو بھی ندامت ہوئی اور وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ایک لمحے میں تقدیر, اور ایک لمحے میں امام علی مقام نے ان کو جنت کے راستے پر ڈال دیا. تو یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ کسی ایک زمانے تک محدود نہیں ہے, 1400 صدیاں ہو گئی ہیں, بلکہ قیامت تک یہ جو واقعہ ہے یہ عالم انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے, جس کی 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تو اس نے انسانیت کی تاریخ پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں اور تا قیامت یہ اپنے گہرے نقوش چھوڑتا رہے گا. بے شک بے شک بے شک. جی شجاع حیدر بھائی, ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیارا کلام ہمیں سنایا. تو میدان کربلا کے حوالے سے آپ کیا کہنا پسند فرمائیں گے کہ ہمارے بچوں کو سیرت امام حسین بادشاہ کے حوالے سے کیا کیا جناب وہ اقدامات کرنے چاہیے؟ اس میں والدین کا جو ایک نظریہ ہے, والدین کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ کس طریقے سے کرنی چاہیے ہمیں؟ ابصار بھائی, یہ درس کربلا بہت بڑا درس ہے بے شک, اور یہ وہ راہ ہے جو کسی ایک فرقے تک محدود نہیں ہے. بے شک, امام علی مقام پوری انسانیت کے لیے محسن انسانیت تھے. بے شک, وہ بے شک محسن انسانیت. تو ان کا جو درس تھا وہ درسگاہ الہیہ تھا, اللہ کی طرف سے جو درس تھا, جو رسول تک پہنچا, وہی درس جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آگے پہنچا اور جاری و ساری ہے آج. بالکل جاری و ساری رہا. محترم, جو میرا نقطہ نظر ہے اس درسگاہ حقہ پر کہ اصل یہ میرے ٹیچر بھی ہیں, ٹھیک ہے, الفاظ غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے. محترم, جو یہ درسگاہ کربلا ہے اس میں ایک بہت بڑا درس ہے. بہت بڑا درس یہ ہے کہ ہم نے وہ شمر کا خنجر بھی یاد رکھ لیا. بے شک, ہم نے امام کا سجدہ بھلا دیا. بے شک, ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے. اس کو وہ انہوں نے نماز کے لیے جانے قربان کرتے پورا کنبہ لٹا دیا. بے شک. تو آنے والی نسلوں کے لیے, بچوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے, یہی میسج ہے
کہ نماز جو ہے وہ ہماری فرضی عبادت ہے، تو اس کو پہلے ترجیح دی جائے. عزاداری امام کربلا یہ ایک مسلسل ذکر ہے، بے دلیل عبادت ہے یہ. جی بے شک. عزاداری امام حسین علیہ السلام یہ ایک لامحدود عبادت ہے بے شک. جس کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن بچوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ نماز کی بھی پابندی کریں. بے شک. جی حسنین بھائی ماشاءاللہ آپ کے شاگردان کی تعداد بھی کافی ہے. آج آپ کے سامنے آپ کے لیے ایک چیز ہم نے رکھی ہوئی تھی. آپ کے 2 شاگردان کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں جو کہ بائی نیم میرے پاس ہیں آٹوگراف کے ساتھ. ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑا نام ناظرین عزیز احمد قائم صاحب جو کہ بوجہ کینسر بیماری اس دنیا کو چھوڑ کر مولا کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں. اور یقینی طور پر میرا عقیدہ، میرا من، میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ اب بھی مولا کی بارگاہ کے اندر موجود ہیں اور مولا کو اپنے کلام سنا رہے ہیں. بے شک. اور دوسرے سیدزادہ نقوی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہمارے بہت ہی بہترین دوست بھائی سید وسیم اون نقوی، ان دونوں کی کتابیں آج میرے سامنے موجود ہیں. لہو قیام کرے اور عزا کے چراغ. عزیز احمد قائم بھائی اور سید وسیم اون نقوی صاحب ہمارے بہت اچھے دوست، ہمارے بھائی ماشاءاللہ. ان دونوں کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں. جس وقت ان کی یاد آتی ہے، ڈھیروں ٹائم ان کے ساتھ جو نا ہم نے گزارے، تو میں حسنین بھائی سے یہ گزارش کروں گا یہ ہمیں بتائیں کہ سید وسیم اون نقوی اور عزیز احمد قائم بھائی کے ساتھ کس طریقے سے ان کے تعلقات استوار ہوئے اور کس طریقے سے ان کی استادی شاگردی ہوئی. جی سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سید زادے ہیں سید وسیم اون نقوی یہ بھی وفات پا چکے ہیں جی. اور 25 سال کی ایج میں کینسر کی وجہ سے یہ دونوں کینسر کی وجہ سے ان کو بھی مولا کی بات. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ عزیز احمد قائم بھائی جن کی کتاب ہے لہو قیام کرے لہو قیام کینسر کا، اور یہ میرے انتہائی عزیز ترین شاگردوں میں سے تھے اور لائق ترین. ویسے یقین کریں میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں استاد ہوں. میں خود ایک ادنا سا طالب علم. ماشاءاللہ جو ان کی نظریات آپ کے حوالے سے تھے جی وہ بیان کرنے سے باہر. بہت یہ ان کی ذرا نوازی ہے. لیکن یقین کریں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے کہے کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، یا یہ اتنے بڑے نام ہیں یہ دونوں. تو میں خود اپنے آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک نالائق طالب علم کی حیثیت سے دیکھتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ استفادہ کیا. یہ جو سید وسیم اون نقوی ہیں یہ میاں والی سے بلانگ کرتے تھے اور یہ پھر کسی وجہ ان کے والد محترم مسجد امام تھے، تو یہ پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئے. اور یقین کریں میری ان سے صرف 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ایک اسلام آباد میں ملاقات ہوئی تھی، ایک ملاقات جب انہوں نے مجھے لائیو دیکھا تھا پہلی مرتبہ. اس کے علاوہ فیس بک پر اور فون پر زیادہ تر ہماری گفتگو گھنٹوں مطلب ہوا کرتی تھی. اس کے بعد جب میں پہلی مرتبہ انہوں نے مجھے لاہور میں دعوت دی تھی کہ سر آپ میرے پاس آئیں، اور میری بدنصیبی کے اگلی مرتبہ میں ان کے یعنی کہ برسی پر گیا تھا. یعنی کہ جو تیسری مرتبہ میں گیا ہوں وہ میں ان کی برسی پر گیا تھا. اور وہ مجھے لمحہ آج بھی نہیں بھولتا کہ وہ شخص جو پچھلے سال خود مجھ سے آ کر ملا تھا آج میں اس کی برسی پر جا رہا ہوں. سید وسیم اون نقوی انتہائی قابل شخصیت تھے، نوجوان تھے بالکل، 24 سال یا 25 سال ان کی ایج تھی. اور بس کوئی اتنی تاثیر والا کلام لکھتے تھے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. بلکہ میری پہچان کم تھی، انہوں نے ادبی حلقوں میں میری پہچان کروائی ہے کہ مجھے اس مقام تک لانے والے حسنین عاکف ہیں. مجھے دبئی سے حسنین اکبر صاحب کی کال آتی تھی، نجم سلطان حسنی صاحب کی آسٹریلیا سے کال آتی تھی. یقین کریں کہ ابھی بھی اکثر اوقات لاہور میں ان سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. بہت اچھے یہ دونوں احباب تھے، بڑے صاف گو، نرم دل اور تابعدار قسم کے. اور عزیز احمد قائم بھی اسی طریقے سے تھے. انہوں نے میرے پیچھے بہت زیادہ کوشش کی. اصل میں ان کے 2 اساتذہ کرام اور بھی ہیں ہمارے چکوال سے،
تعلق رکھنے والے ناطق بھائی اور حسین اختر صاحب. تو انہوں نے تیسرا مجھے بھی کہا کہ آپ بھی مجھے اپنی شاگردی میں لیں. تو میں یقین کریں ان کو بتایا کرتا تھا کہ میں دانستہ طور پہ آپ کو اپنی شاگردی میں نہیں لینا چاہتا کیونکہ آلریڈی آپ کے 2 اساتذہ موجود ہیں. بہرحال ان کے بھرپور اصرار پر پھر میں مجبور ہو گیا اور پھر ان کو بھی مطلب میں نے اپنی شاگردی میں رکھا اور پھر انہوں نے بھی کافی استفادہ کیا اور الحمدللہ ان کی کتاب آ گئی. تو لیکن بدنصیبی یہ ہوئی کہ اس کی کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی وفات ہو گئی اور یقین کریں کہ ان دونوں کا غم میں اپنے دل سے نہیں بھلا سکتا. اللہ تعالیٰ انہیں آل محمد کی بارگاہ میں سرخرو فرمائے اور یقیناً ان کی بارگاہ میں ان کے بلند ترین مقام. ابھی ایک بات راز کی کھلی میرے سامنے. شجاع حیدر بھائی نے ابھی مجھے بتایا پروگرام سے پہلے کہ آپ کے 2 مسودے ان کے پاس موجود ہیں جو کہ یہ چھپنے نہیں دے رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. جی بالکل, میں یہ آڈینس کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نعتیہ کلام کا پورا مجموعہ وہ بھی شجاع حیدر کے پاس موجود ہے. جب بھی ان کا دل کرتا ہے وہ مطلب میں نے تمام حقوق جو ہیں وہ انہیں کو دیے ہوئے ہیں, تمام اختیارات ان کے پاس ہیں. اور دوسرا جو میری منقبت کا کلام ہے وہ بھی سارا ان کے پاس ہے. تو میری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یار میری بھی کسی طریقے سے کوئی کتاب آ جائے, مجھے بھی 4 آدمی جاننے والے ہوں. لیکن ماشاءاللہ آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. دیکھیں نا کہ پاکستان لیول کے 2 اتنے بڑے نام جو کہ آپ کو اپنا استاد مانتے ہیں, آپ کے اندر دم ہے تو تبھی یہ آل محمد کی عطا ہے. میں یقین کریں حقیق سے بندہ ہوں, میرا بڑا پن ہے. ناظرین, میں حسنین بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں کوئی کلام سنائیں. اس سے پہلے میں اپنے دوست, اپنے بھائی لہو قیام کرے کہ خالق عزیز احمد قائم صاحب کا ایک کلام آپ کو سناتا ہوں. اتنا حسنین بھائی بھی جو نا ہمیں اپنا کلام دیکھ کر سنائیں گے. میں 2 اشعار ان کے سناتا ہوں آپ کو, اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا سید دون نقوی اور عزیز احمد قائم بھائی کے لیے آپ لازمی طور پر مغفرت کی دعا کیجیے گا. کلام آپ کو سناتا ہوں. کربلا میں جو پیغمبر کا قبیلہ اترا, کربلا میں جو پیغمبر کا قبیلہ اترا, رنگ بیعت کے طلبگار کا سارا اترا, رنگ بیعت کے طلبگار کا سارا اترا. ہر طرف خون کے پیاسے ہی نظر آتے تھے, رن میں جس وقت شریعت کا مسیحا اترا, رنگ بیعت کے طلبگار کا سارا اترا. اور ایک شعر ہے, یوں بھی زرخیز ہے, سیراب ہے اور تازہ ہے, آنکھ سے اشک عزا کا نہیں دریا اترا. آب دریا نے بھی بہت بین کیے ہیں قائم, آب دریا نے بھی بہت بین کیے ہیں قائم, صحن مقتل میں علمدار جو پیاسا اترا. ناظرین, یہ کلام آپ عزیز احمد قائم بھائی کا سن رہے تھے. ابھی میں گزارش کروں گا حسنین بھائی سے کہ یہ ہمیں کوئی کلام سنائے. اس کے بعد سید وسیم اور نقوی صاحب کے کلام پر اینڈ کریں گے. مولا پاک پاک آپ کو سلامت رکھیں. ناظرین, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریریں زندہ رہتی ہیں اور انسان چلا جاتا ہے. دیکھیں, آج ہمارے پروگرام کے اندر, اپنی کتابوں کے اندر, اپنی تحریروں کے اندر یہ دونوں نام موجود ہیں. ان کا ذکر اس وجہ سے ضروری تھا آج کرنا کیونکہ یہ ہمارے پیارے دوستوں کے اندر شمار تھے اور انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے حوالے سے کافی اپنا حصہ ڈالا اشعار کی صورت میں. جی حسنین بھائی. ابصار بھائی, میں آپ کا یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کن الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا کروں, کیونکہ آپ نے ان 2 شاگردان کا جو ذکر کیا ہے, یقین کریں یہ ہماری جان پر ان کا ایک قرض تھا. جی بے شک. جو دیکھیں قرض ادا نہیں ہو سکتا لیکن دل کو تھوڑی سی تشفی تو ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں مولا پاک آپ کو سلامت رکھیں. آپ نے ان کا ذکر کیا اور اسی ذکر کے توفیق مالک ان کی قبروں میں نور رحمت عطا فرمائے. بس ایک سلام کے چند اشعار ہیں, چھوٹی سی بہر میں ایک سلام پیش خدمت ہے. عرض کیا ہے کہ آزاداری مسلسل ہو رہی ہے, آزاداری مسلسل ہو رہی ہے, آزاداری مسلسل ہو رہی ہے. پھر سنیے گا ابصار بھائی. جی. آزاداری مسلسل ہو رہی ہے,
یہ بیداری مسلسل ہو رہی ہے، واہ 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 واہ، عزاداری مسلسل ہو رہی ہے، یہ بیداری مسلسل ہو رہی ہے، عزا کے بیج بوئے جا رہے ہیں، واہ، عزا کے بیج بوئے جا رہے ہیں، شجرکاری مسلسل ہو رہی ہے، عزا کے بیج بوئے جا رہے ہیں، شجرکاری مسلسل ہو رہی ہے، اور زمانہ حر کی رہ پر گامزن ہے، اور زمانہ حر کی رہ پر گامزن ہے، یہ خودداری مسلسل ہو رہی ہے، واہ، یہ خودداری مسلسل ہو رہی ہے، اور حسینیت لہو سے پل رہی ہے، حسینیت لہو سے پل رہی ہے، حسینیت لہو سے پل رہی ہے، فداکاری مسلسل ہو رہی ہے، فداکاری مسلسل ہو رہی ہے، اور مزاج کربلا ہے ظلم سہنا، واہ، مزاج کربلا ہے ظلم سہنا، یہ دلداری مسلسل ہو رہی ہے، اور شجاعت بھی شعار کربلا ہے، واہ، شجاعت بھی شعار کربلا ہے، یہ معیاری مسلسل ہو رہی ہے، واہ، یہ معیاری مسلسل ہو رہی ہے، اور شعر دیکھیے گا کہ غم شبیر زخم آتا ہے دل کو، غم شبیر زخم آتا ہے دل کو، یہ گلکاری مسلسل ہو رہی ہے، یہ گلکاری مسلسل ہو رہی ہے، اور آپ کی نظر ایک شعر ہے، آپ بھی صوفیانہ مزاج رکھتے ہیں، عرض کیا ہے کہ مزاج صوفیانہ چاہتا ہوں، مزاج صوفیانہ چاہتا ہوں، جہانداری مسلسل ہو رہی ہے، جہانداری مسلسل ہو رہی ہے، اور شعر کی نزاکت پہ غور کیجیے گا کہ میری پلکوں پہ غازی کا علم ہے، میری پلکوں پہ غازی کا علم ہے، علمداری مسلسل ہو رہی ہے، میری پلکوں پہ غازی کا علم ہے، علمداری مسلسل ہو رہی ہے، اور کوئی کرب و بلا پھر سے سجے گی، کوئی کرب و بلا پھر سے سجے گی، کوئی کرب و بلا پھر سے سجے گی، یہ تیاری مسلسل ہو رہی ہے، یہ تیاری مسلسل کا حسین بھی آنے والا ہے، بے شک، اور مکتہ پیشی خدمت ہے کہ حسینی قافلے سے ہوں میں عاقف، حسینی قافلے سے ہوں میں عاقف، وفاداری مسلسل ہو رہی ہے، وفاداری مسلسل ہو رہی ہے، عزاداری مسلسل ہو رہی ہے، یہ بیداری مسلسل ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ کو کلام کیسا لگا؟ ابھی میں شجاع حیدر بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں میدان کربلا کے حوالے سے امام علی مقام کے سامنے اپنا کوئی اچھا سا نذرانہ پیش کریں الفاظ کی صورت میں۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک بہترین کلام سناؤں گا عزا کے چراغ سید وسیم اور نقوی صاحب کی کتاب میں سے۔ ستم کی زد پہ کھڑے تھے، ستم کی زد پہ کھڑے تھے، ستم کی زد پہ کھڑے تھے، مگر حسین چلے مٹا کے ظلم کا ہر دل سے ڈر، حسین چلے ستم کی زد پہ کھڑے تھے، سبحان اللہ، بجھانے شمع شریعت ادھر یزید چلا،
ادھر یزید چلا بچانے نام محمد، ادھر حسین چلے، کیا کہنے، کیا بچانے نام محمد، اور اسے ایک سجدے کا حق کر دیا خدا نے ادا، اسے ایک سجدے کا حق کر دیا خدا نے ادا، کیسے جی چلی خدا کی رضائیں جدھر حسین چلے، ستم کی زد پہ کھڑے تھے، اور اس کا آخری شعر ہے کہ رکے تو اپنا کوئی آشیاں نہ گھر تھا کوئی، مگر بنا کے ہر ایک دل میں گھر حسین چلے، ستم کی زد پہ کھڑے تھے۔ ناظرین، آپ کو یہ کلام کیسا لگا کمنٹس باکس کے اندر بتائیے گا۔ ساتھ ہی آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں، جس کے اندر آپ کو مختلف وظائف، مندرجات، نعت خوانی اور منقبت مولا پنجن پاک کے نام کے، مولا علی علیہ السلام کے نام کے آپ کو ملتے رہیں گے۔ مولا پنجن پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ ابھی میں حسنین عاقب بھائی کے دوسرے شاگرد سید وسیم اور نقوی کا ایک کلام آپ کو پیش کرتا ہوں اور ہم پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں۔ رگ شبیر ٹکڑے ہو گئی ہے، رگ شبیر ٹکڑے ہو گئی ہے، تہ شمشیر ٹکڑے ہو گئی ہے۔ شعر بہت ہی پیارا شعر ہے کہ میں قاسم کی شہادت لکھ رہا تھا، میری تحریر ٹکڑے ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی ظلمت نہیں کرب و بلا میں، یوں ہی ظلمت نہیں کرب و بلا میں، کوئی تنویر ٹکڑے ہو گئی ہے۔ جہاں قرآن پر دوڑے تھے گھوڑے، جہاں قرآن پر دوڑے تھے گھوڑے، وہیں تفسیر ٹکڑے ہو گئی ہے۔ ستم نے جس سے باندھا قیدیوں کو، ستم نے جس سے باندھا قیدیوں کو، وہی زنجیر ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں بھائی پہ خنجر چل گیا ہے، یہاں بھائی پہ خنجر چل گیا ہے، وہاں ہمشیر ٹکڑے ہو گئی ہے۔ کہا سجاد نے قبر نبی پر، کہا سجاد نے قبر نبی پر، تیری تصویر ٹکڑے ہو گئی۔ مکتا ہے کہ وسیم ایک خواب کو نیزہ لگا تھا، وسیم ایک خواب کو نیزہ لگا تھا، مگر تعبیر ٹکڑے ہو گئی ہے۔ حسنین بھائی، شجاع حیدر بھائی، مولا پنجن پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا، مولا پنجن پاک آپ کو سلامت رکھیں۔
हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे हसनैन भाई? देखें अफसार भाई, सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें याद फरमाया और हमें अपनी ऑडियंस से मुखातिब होने का आपने खूबसूरत मौका इनायत फरमाया। मौला पाक आपको सलामत। बहुत शुक्रिया। बस शायर का पैगाम अमन व आश्ती का पैगाम होता है, और बिलखुसूस ये जो अयाम अज़ा हैं, अयाम गम हैं, अयाम सोग हैं, ये भी हमें इसी बात का दर्स देते हैं कि अगर आपसे कोई जुल्म करता है, ज्यादती करता है, तो आप बर्दाश्त करें, सब्र का दामन नहीं छोड़ें, सब्र का दामन न छोड़ें, बल्कि उसे अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बेहतरीन है। बेशक बेशक। जब मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कातिल के बारे में पूछा गया तो वो जानते थे मेरा कातिल कौन है, लेकिन मौला का बड़ा खूबसूरत जुमला है कि मैं अपना मामला अपने अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, क्योंकि वो ही बेहतरीन फैसला करने वाला। तो ये मेरी गुजारिश तमाम अहबाब से, सुनने वालों से, देखने वालों से यही है कि अगर कोई आपसे जुल्म करता है, ज्यादती करता है, तो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दें, और अल्लाह ताला आपका बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। बहुत शुक्रिया जी। शुजा हैदर भाई, माशाल्लाह आप नौजवान शख्सियात के अंदर शुमार होते हैं और एक बेहतरीन नाम है हमारे शहर का। आप हमारे ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मदद किया, मौला पाक आप, और जो आपकी काविशें हैं रोज़मर्रा की, जो आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, आपके लिए ख़ास दुआ है कि अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद आपको जज़ाए खैर अता करे। तो मैं एक वो इंग्लिश कोट है उस पर मुकम्मल करता हूँ कि लिव लाइक अली डाई लाइक हुसैन, जियो तो अली की तरह और मरो तो हुसैन। बेशक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? मौला पाक आपको सलामत रखें। जो लोग, मेरा आज का यही पैगाम है, मैंने स्टार्ट के अंदर आपसे ये बात की थी, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये हदीस नबवी है। जो लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानते हैं, खातमुल नबीयीन मानते हैं और आलिमीन की रहमत मानते हैं, देखें सिलसिला नबूवत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एंड हुआ और इमामत का सिलसिला हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से जारी व सारी है। नाज़रीन, लम्हा फिक्रिया है आपके लिए, मेरी राय है एज ए मुसलमान, एज ए दोस्त, एज ए भाई, एज ए बेटा, एज ए मुसलमान, कि अगर आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो उनकी आले पाक की तालीमात को भी एक मर्तबा आप लाजमी तौर पर पढ़ें। ये फ़िरक़ाबंदियाँ, ये मुतनाज़ा बातें, ये तमाम चीज़ें छोड़कर सुन्नी शिया या किसी भी हिंदू मुसलमान के चक्कर में न पड़ें। आप इंसानियत के सबक को पढ़ें। हर बंदे का उनको मानने का तरीका अपना है। मौला पाक आपको सलामत रखें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तहरीरें जिंदा रहती हैं और इंसान चला जाता है। आज आप हमारे उन दो दोस्तों के हवाले से भी दुआ कीजिएगा, एक सैयदजादे के लिए और एक उस मोमिन के लिए जो इस अपनी तहरीरें छोड़ गए हैं हमारे दरमियान। आज उनको भी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल किया है, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह जो दूसरों के लिए दुआएं करते हैं उनके लिए दुआएं आसमान से आती हैं और वो यकीनन कबूल होती हैं। मौला पाक आपको सलामत रखें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ज़वार की मोहम्मद अफसार हैदरी, तोहफ़ा यार इस्लाम जी की मदद। किताब मुंदरे ही मुंदरे ख़रीदने के लिए रब्ता करें। इस किताब की कीमत 2350 रुपये है, जो आपको बज़रिया डाक पहुंचा दी जाएगी। दिए गए नंबर पर रब्ता करें।